अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बड़ा स्पेशल प्रोग्राम है योम यकजहती के हवाले से। जो आप सारे लोग इस चीज़ से वाकिफ़ है कि 5 फरवरी ये एक गवर्नमेंट की तरफ से स्पेशल डे बनाया जाता है और आपका मेज़बान मैं वाजिद बशीर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाजरीन, ये मैं पहले भी इसकी बाकी लोग भी बता चुके हैं, फिर से मैं बताता हूँ कि इसकी जो बुनियाद थी योम यकजहती की, ये जनाब जमात इस्लामी के अमीर काजी हुसैन अहमद साहब ने रखी थी इसकी, और उन्होंने जो तकरीबन 4.5 मिलियन जो उनके रुकन थे वो बाहर निकले, उन्होंने योम यकजहती का ये इज़हार किया और उसके साथ जो है जोक दर जोक तमाम कश्मीरियों ने भी इसको लब्बैक कहा, चाहे वो आज़ाद कश्मीर या मकबूजा कश्मीर में लोग थे। और इसी तरह तमाम जो पाकिस्तान की जमातें थी उनको बेसिकली ये था कि उनको सबको एक पैनल पे इकट्ठा किया जाए, क्योंकि कश्मीर का जो मसला कश्मीर है इस पे सारे मिल के इकट्ठे चलें और लोगों को कॉल दें और बताएं कि जो कि मकबूजा कश्मीर में भारत इंडिया जो है वो किस तरह उसके जो अज़ाइम हैं और वो जिस तरह जुल्म कर रहा है। इस जो मैं कल भी बात कर रहा था कि इस जदीद दौर में ये जो जुल्म की तारीख़ रकम हो रही है, ये जुल्म ख़त्म होना चाहिए और कम से कम लोगों को ये पता लगना चाहिए, पूरी दुनिया को उसका ये चेहरा बेनकाब होना चाहिए कि किस तरह वो दहशतगर्दी कर रहा है। नाजरीन, मेरे पैनल में मेहमान हैं, मैं इनका तारफ़ करवाता हूँ। जनाब जाहिद चौधरी साहब हैं, बेहतरीन एक कानूनदान हैं, वकील है बड़े पाए के और सीनियर वकील है या प्रैक्टिस करते हैं जो वकालत की। मैं आपको वेलकम करता हूँ जाहिद चौधरी साहब, आप तशरीफ़ लाए स्पेशल और जो कि ज़रूरत थी इस जगह पे। साथ ही जनाब अगले जो प्रोग्राम है जनाब ये सीनियर तज्ज़ियाकार भी हैं और जनाब मेरे साथ शाहिद हाशमी साहब, आप तशरीफ़ लाए, बहुत शुक्रिया। इसी तरह जनाब नायब मुग़ल साहब हैं, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से जनाब कश्मीर कोऑर्डिनेटर जनाब उसके कमेटी के सदर भी हैं, तो आप भी तशरीफ़ लाए नायब मुग़ल साहब, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अच्छा जी, प्रोग्राम जो है वो कल 5 फरवरी को तमाम जमातें जो हैं वो पार्लियामेंट हाउस के बाहर इकट्ठे हो रहे हैं सारे लोग, जिसमें पाकिस्तान से नुमाइंदगी जनाब वज़ीर जी शाह महमूद कुरैशी साहब जनाब वज़ीर ख़ारजा, और इसके अलावा जो आज़ाद कश्मीर से जैसे बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब और सरदार अतीक साहब हैं, और इसी तरह जो मोहम्मद यासीन साहब हैं और बाकी मज़ीद जमातों के जो लोग हैं। तो मैं थोड़ा सा चौधरी साहब ये कहूँगा कि लोगों को थोड़ी सी अवेयरनेस, पहले तो ये पता चले कि ये योम यकजहती है क्या, इसके हवाले से थोड़ा सा लोगों को बताएं। जी बहुत शुक्रिया वाजिद साहब। पहले बात तो ये है कि मैं आपको भी ये मुबारकबाद पेश करता हूँ और पैनल में जो दूसरे मेहमान मौजूद हैं उन सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि कश्मीर के मसले को बैनुल-अक़वामी सतह पर उजागर करने के लिए इस तरह के प्रोग्राम का होना बड़ा ज़रूरी है। और आज के इस ग्लोबल विलेज में जो रोल मीडिया प्ले कर सकता है वो कोई और नहीं प्ले कर सकता। सही बात। उस हवाले से तकबीर टीवी का, क्योंकि मैं बहुत सारे प्रोग्रामों में पार्टिसिपेट करता हूँ आपके साथ, तो मैं समझता हूँ ये तकबीर टीवी का तुर्रा इम्तियाज़ है कि इस तरह के प्रोग्रामों को वो भरपूर तरीके से जो है वो हाईलाइट करते हैं और करना भी चाहिए। पहली बात तो ये है कि हमें थोड़ा पता होना चाहिए कि ये जो कश्मीर का मसला है ये है क्या। और आपको पता है कि ये 1947 से जो मसला शुरू हुआ वो आज तक जो है वो हल ना हो सका। ये बैनुल-अक़वामी जो कम्युनिटी है और जो बैनुल-अक़वामी इदारे हैं जिनमें UNO है और ह्यूमन राइट्स के जितने भी इदारे हैं, ये उन सब का बहुत बड़ा फेलियर है कि उन्होंने इस मसले को अभी तक हल नहीं किया। आपको पता है कि जब पार्टीशन हुई थी
انڈیا اور پاکستان جو ہے وہ معرض وجود میں آئے تو اس وقت تقریباً کوئی 650 ریاستیں ایسی تھیں جی جہاں پہ یہ پرنس ہوتے تھے، بادشاہ ہوتے تھے، اور ان کو یہ اختیار تھا کہ وہ انڈیا کے ساتھ الحاق کرے یا پاکستان کے ساتھ الحاق کرے. بہت لمبی ہسٹری میں تو میں نہیں جاتا، لیکن صرف ایک دو امپورٹنٹ چیزیں جو ہوئی ہیں، یعنی جب 1948 میں جو جنگ ہوئی اس کے سلسلے میں جو پھر اگست 1948 میں جو ایک یو این او کے اندر ریزولوشن جو ہے وہ پاس ہوئے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ جی جس میں انڈیا نے یہ ایکسیپٹ کیا کہ وہ جو کشمیری ہمارے بہن بھائی ہیں ان کو جو پلیبیسائٹ ہے اس کا رائٹ دے گا. اب اس میں تھا کیا؟ اب ان کو یہ خیال تھا، اس میں ہوا کیا، پھر اگر آپ تھوڑی ہسٹری دیکھیں کہ اسی 1948 میں پھر کشمیر کے اندر جو ہے وہ ایمرجنسی جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ قائم کی گئی فاروق کی یہ سربراہی میں، اور انڈیا کا یہ خیال تھا کہ کیونکہ فاروق جو ہیں وہ ہماری مٹھی میں ہیں تو لہٰذا اگر وہاں پہ رائے شماری ہو جاتی ہے تو وہ لوگ ہمارے حق میں فیصلہ کریں گے، لیکن یہ نہ ہو سکا. لیکن چوہی صاحب میں اس میں کہوں گا کہ بے شمار دفعہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان معاہدے جو تھے وہ باقاعدہ طور پہ طے ہوئے، جی وہ کافی دفعہ، لیکن ہمیشہ سے پھر جب وقت آیا تو انڈیا نے مکاری دکھائی اس میں. جی ٹھیک ہے جی. اب یہی ہے کہ ہمارے پاس وقت اتنا مختصر ہے کہ جس میں ہم اتنی ڈیٹیل میں نہیں جا سکتے، لیکن بیسیکلی ہم چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا فوکس ہو جائے کہ یوم یکجہتی کیا ہے اور جنریشن کو تھوڑا سا پتہ چلے. اور میں یہ ایک اور ضرور آپ لوگوں سے سوال کروں گا کہ اگلا نیکسٹ لائے عمل اب، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہم جیسے لوگ ہم نہیں اویئر کریں گے یا اس جنریشن کو نہیں بتائیں گے، ہم جس سٹیج پہ آج بیٹھے ہیں یہ برطانیہ وہ جگہ ہے جہاں سے پوری دنیا کو میسج ایزیلی جا سکتا ہے. اور دوسری آپ کی بات جو ہے کہ مزید میڈیا جو ہے جو اپنا رول پلے کر سکتا ہے، سوشل میڈیا ہے، آپ کے پاس اتنے سورسز ہیں اب کہ اب مشکل نہیں ہے آپ لوگوں کے لیے کہیں پہ بھی اپنی آواز پہنچانے. وہی جو بات آپ سے کر رہا تھا کہ دیکھیں یہ اس وقت بہت ضرورت ہے، اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ اس دفعہ تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں، تمام جو گروپ ہیں وہ سارے متحد ہیں. کچھ لوگ یہ سم ٹائم کہتے ہیں جی کہ اس سے کیا ہوگا، اب واٹ یو ول اچیوڈ فرام دیٹ. میں یہ کہتا ہوں ایز اے لائر کہ یہیں وہ تحریکیں جب شروع ہوتی ہیں تو ان میں اس طرح کی جو عوام کا بھرپور شرکت جو ہے وہ انتہائی ضروری ہوتی ہے. اور جس طریقے سے آپ کے پروگرام کے تھرو اور دوسرے بھی جتنی کمپین ہو رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے جو ینگسٹر ہیں، اور خاص طور پر کیونکہ میں ہیومن رائٹ لائر ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈیا جو وائلیشن، گروس وائلیشن جو ہو رہی ہے ہیومن رائٹس کی کشمیر کے اندر، آپ اندازہ کریں کہ وہاں پہ 7-8 لاکھ جو انڈین فورسز ہیں وہ وہاں پہ موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود جو کشمیری تحریک ہے جس کو انہوں نے اجاگر کیا ہوا ہے وہ تیز سے تیز تر ہوتی چلی جا رہی ہے. اب ذمہ داری کس کی ہے؟ اب آپ کی، میری، مغل صاحب کی، ان بھائی صاحب کی، ہماری سب کی ذمہ داری ہے کہ کم از کم ہم اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے لیے آواز تو بلند کریں نا. نہیں ڈیفینیٹلی آپ دیکھیں جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ 8 سے 10 لاکھ آرمی جو ہے اس وقت 8 سے 10 لاکھ آرمی وہ انہوں نے مقبوضہ کشمیر میں لگائی ہوئی ہے انڈیا نے. ٹھیک ہے جی. اور اتنے بڑے پیمانے پہ دن رات عورتوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں، بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، کہ کتنے لاکھ لوگ جو ہے شہید آج تک قربانیاں دے چکے ہیں. تو یہ 1947 آفٹر پارٹیشن سے لے کر آج دن تک دیکھ لیں یہ مسئلہ، اس کو متنازع بنا کے ان لوگوں نے، کیا دنیا میں یہ نظر نہیں ہو رہا؟ ہاشمی صاحب کی طرف میں چلوں گا کہ ان کو نظر نہیں آ رہا کہ کتنے بڑے پیمانے پہ یہ دہشت گردی ہو رہی ہے، کہ جو آیا روز آپ دیکھتے ہیں. اب تو میڈیا آپ کو آسانی سے بتا رہا ہے کہ کتنے بڑے پیمانے پہ دہشت گردی ہے. جی ہاشمی صاحب. میں پہلے تو میرا تھوڑا سا جو ہے نا نقطۂ نظر تھوڑا مختلف ہے ان سے، جی کہ اسپیشلی 5 فیبرری کے حوالے سے، جی کہ یوم یکجہتی کشمیر کے طور پہ اس کو برٹن کے اندر کل منایا جا رہا ہے. کچھ لوگ یعنی کہ ایک طبقہ جو اس کو منا رہا ہے. اب
اب آپ دیکھیں کہ دنیا کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی قوم اپنے ساتھ ہی یکجہتی منا رہی ہو. یعنی کہ فلسطینی ہیں, دنیا فلسطین کے ساتھ یکجہتی مناتی ہے. فرانس کے اندر پیرس میں جلوس نکلتا ہے, لندن کے اندر لوگ اٹھتے ہیں, مختلف دنیا کے خطوں میں اٹھتے ہیں, فلسطینیوں کے ساتھ یکجہتی کرتے ہیں. آپ جو ہے نا, جی کبھی ایسا ہوا ہے کہ فلسطینی خود ہی اٹھ کے اپنے ساتھ یکجہتی کریں؟ ہماری قوم کا المیہ یہ ہے کہ کل ہمارے خود ہی جو کشمیری جو لیڈران کافی, بلکہ آپ کل دیکھیں گے کافی نمائندے, عوامی نمائندے, جنہیں ہم نے منتخب کر کے اسمبلی میں بھیجا ہے کہ جا کے آپ عام لوگوں کے وہ جو ان کے لیے لا میکنگ کریں, ان کے لیے زندگی میں آسانیاں پیدا کریں, بیسک ضروریات کے لیے وہ لوگ وہاں پہ ترس رہے ہیں. اور یہ جو ہے یہ ایسا ہے کہ ادھر سے کروڑوں کا خرچہ کر کے ڈیلیگیشن لے کے اس ملک میں ادھر آ کے تو یہ ایک رچایا جا رہا ہے کہ اپنی قوم کے ساتھ یکجہتی منانے کے لیے آئے. اچھا میرا یہ سوال ہے کہ اس یہ وجہ کتنے سے لوگ کہہ رہا ہوں, سیریس ہیں, مطلب عوام کو یہ بتائیں کہ اس کاز کے لیے کتنے لوگ سیریس ہیں, یا کتنی جماعتیں آگے بڑھ کے اس کو مثلا کل کا دن پتہ چل جائے گا, آپ کو میڈیا دکھا دے گا کہ کس حد تک جو اس سے کیا رزلٹ ہے. میں تھوڑی سی ہاشمی صاحب کتنے ہم سیریس ہیں, ابھی آپ نے ان کے نقطہ نظر سے آپ کو اس بات کا اندازہ ہو جانا چاہیے کہ اس کروشل وقت کے اوپر ہماری آواز ایک ہونی چاہیے. یہ جو دوسرے ایشو ہیں, کسی کی نالی نہیں بنی تو کسی کا یہ نہیں بنا جس کے لیے ہم ووٹ نہیں دیں, اس کو ہم کسی اور پروگرام کے لیے رکھ لیں. ٹھیک ہے, لیکن نالی کا مسئلہ نہیں ہے. آپ ادھر سے لوگوں کا پیسہ جو ہے وہ ٹیکس کا پیسہ لا کے تو اس ملک میں آپ آ کے تو ایک آپ نے ایسا بڑا اپنی قوم کے ساتھ اس سے بڑا مذاق کیا ہو سکتا ہے جی. بتاؤں گے آپ نے اگر قومی یکجہتی کا کوئی دن ہے, وہ دوسری قوم آپ لاہور کے اندر ہو, اسلام آباد کے اندر ہو, کراچی کے اندر ہو, وہاں پہ آپ یکجہتی کشمیری عوام کے ساتھ منائیں. اب اپنے ہی لوگ اٹھ کے ادھر سے وہ اپنے لوگوں کے ساتھ اتنا یہ بتاؤ کیا, یہ جب تک ہم ایسے کرتے رہیں گے نا دنیا کے اندر, ہم تو مذاق کرتے رہیں گے. دنیا سیریزلی آپ کو کیوں نہیں لیتی؟ انہی وجہ سے نہیں لیتی سیریز. اچھا ہاشمی صاحب, کیا ایسا لائے عمل ہونا چاہیے, کیونکہ آپ پروگرام کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو یہ چیز بھی پتہ چلنی چاہیے کہ اب کیا نیا جو لائے عمل ایسا ہو کہ جس طریقے سے دیکھیں کہ اگر 70-72 سال ہو گئے ہیں اس میں, آج تک مسئلہ کشمیر کیونکہ وہیں کا وہیں بنا ہوا ہے اور پوری دنیا سے اویئر ہے, دنیا جانتی ہے, آج لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دی ہیں. لیکن اب اس جدید دور میں کیا لائے عمل ہونا چاہیے, کوئی جنریشن کو پتہ چلے, لوگوں کو. پہلے میں چھوٹی سی بات کروں گا معذرت سے کہ ہمارے باوجداد سے سارے لوگوں نے ڈگریاں نہیں لی ہوئی تھی چوئی صاحب, سب پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے, ٹھیک ہے جی. اب یہاں پہ بھی جو لوگ آئے جنہوں نے مزدوریاں کی, آپ کو پتہ ہے فیکٹریوں کے اندر, ٹھیک ہے جی. اب ان کی جو جنریشن ہے, چوتھی جنریشن چل رہی ہے, تو اب کم سے کم لوگ پڑھے لکھے, انہوں نے بچوں کو آسانی سے اسکول, کالج, یونیورسٹی میں ڈالا ہے انہوں نے, اور پھر اپنے بچوں کو چاہے ڈاکٹر بنایا, وکیل بنایا, یا ڈگری ہیں. مطلب بات یہ ہے کہ ایجوکیشن وہ عام ہو گئی ہے, ٹھیک ہے. اب سورسز بھی ہیں, پھر میڈیا ہے, پھر سوشل میڈیا ہے سارا. لیکن اب کوئی ایسی سجیشن بتائیں کہ جس طریقے سے یہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے, کوئی چھوٹا بڑا مسئلہ ہے, یہ بہت بڑا مسئلہ ہے, جو کم سے کم میں یہ کہتا ہوں کہ خالی یہاں پہ کوئی, اگر آپ چھوڑ دیں نا اس بات کو خالی کہ مسلمان ہونے کے ناطے نہیں, یہ ایک انسانیت کا بھی کتنا بڑا خون ہے. آپ جب دیکھیں پیچھے تحریک چلی, سوری سے کالر چھوٹا سا میں میسج ان کا لوں گا, تحریک چلی کہ دنیا نے بے شمار, یورپ اور میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں, امریکہ, ہر جگہ پہ پروٹیسٹ دوسری قوموں نے بھی کی ہے کہ یہ زیادتی ہے انسانیت کے ساتھ, انسانیت کا خون کرنا. ایک کالر ہے میرے ساتھ, میں میسج لیتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی صاحب کیا حال ہے؟ جی خیریت. کون صاحب کہاں سے؟ جی ذوالفقار موصل سے. جی جناب, کیا آج آپ کا میسج ہے اس پروگرام کے حوالے سے؟ ماشاءاللہ بڑا اچھا پروگرام کر رہے ہیں. ویسے میں نے ابھی کچھ سنا تو نہیں ہے, آپ کو دیکھ کر میں نے فون کیا تھا. اچھا, بہت شکریہ. اور صاحب ٹھیک؟ جی خیریت جناب, بڑی مہربانی. چلو ٹھیک ہے انشاءاللہ. بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ جناب. اچھا جی جناب مغل صاحب, آپ اپنا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے بھائی صاحب آپ کا اور تکبیر ٹی وی کا, جنہوں نے آج آپ کی ریفلیشن ہے ایک پارٹی سے, اور بڑی پتہ چلا ہے جناب
کہ اب اعلان اشتہارات دیکھیں، ایک بڑی کوششیں جا رہی ہیں، لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں، باہر لے کے جا رہے ہیں، آپ کا کیا خاص میسج ہے اس کے لیے؟ میرا آپ چونکہ 5 فروری کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں، تو یہ میرا خیال میں پاکستان میں یہ جماعت اسلامی والوں نے یہ پرپوز کیا تھا، اور اس دن سے یہ آفیشلی پاکستان میں منایا جا رہی ہے کہ 5 فروری کے حوالے سے. تو میں زید بھائی کا تھوڑی سی بات لیتا ہوں کہ یہ جو جو یہ مقبوضہ کشمیر ہے، یا یہ ہمارا کشمیر کا علاقہ ہے، یہ اس سے پہلے بھی ایک ریاست تھی، اور نہ اس میں اس وقت انڈیا ہی تھا، اور یہ حکمران جیسے انہوں نے کہا کہ حکمران وہاں پر اپنی انڈیپینڈنٹ تھے. تو جب یہ 47 کے بعد یہ ہوا، تو اس وقت انہوں نے جو بھی فیصلے کیے تھے، وہ اس وقت وہ یہی کیا تھا کہ جب یہ سیٹل ڈاؤن ہوگا تو ہم اس علاقے میں الیکشن کرائیں گے، اور اپنی ریاست میں جتنی بھی ہیں ان کا پورا حقوق دیا جائے گا. لیکن انفارچونیٹلی جیسے میرے بھائی زید صاحب نے کہا کہ یہ نہیں ہوا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یہ مسئلہ چلتا رہا. میرے خیال میں پوری دنیا کا اصول ہے کہ کوئی بھی اپنی فریڈم کے لیے، اپنی اس کے لیے وہ کر سکتا ہے کہ مجھے علیحدہ ہونا چاہیے. اس ملک میں بھی، آلینڈ میں بھی دیکھیں، باقی دنیا کے ملک میں بھی دیکھیں جن کے ساتھ 6 تعلقات ہیں، اگر وہ اپنی ریاست ہی، تو آزاد کشمیر جو یہ پہلے بھی انڈیپینڈنٹ تھی، 47 سے پہلے بھی، اور 1000 سال پہلے بھی ان کی اپنی ایک ریاست تھی. تو میں اس حوالے سے یہ ضرور کہوں. اچھا، میں میسج میں لیتا ہوں کالر کا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ 70-71 سالوں میں کیا آج تک ہمیں سمجھ نہیں لگا کہ مسئلہ کہاں تک گیا ہے، اور اس کا طریقہ کار کیا ہے، اور رستہ کون سا، وے آؤٹ کیا ہے؟ کیوں جی؟ یا کسی اس طرح. السلام علیکم. تھوڑا میں ہیلو. جی وعلیکم السلام. یہ میں ہیلو. جی آپ کی آواز آ رہی ہے، بتائیں، آپ بات کریں. میں اگر آپ ایک پرسنل ویوز اپنے ایک مسئلہ کشمیر پر دینا چاہتا ہوں. جی دیں. یہ دیکھیں 70 سال میں انڈیا جو ہے کبھی بھی وہ جو مقبوضہ کشمیر سے دستبردار نہیں ہوگا اور اپنا قبضہ نہیں چھوڑے گا. میری رائے میں یہ ہے کہ اس کا مسئلے کا ایک سینسیبل حل یہ ہے کہ جو لائن آف کنٹرول ہے اس کو سافٹ بارڈر بنا دیا جائے، اور کشمیری جو دونوں طرف کے کشمیری ہیں آپس میں تجارت کریں اور ٹریول کریں. کچھ عرصہ پہلے مظفرآباد، یہ کون بنا دے، یہ بتائیں بنائے بھی کون؟ جی یہ کون سافٹ بارڈر بنا دے؟ سافٹ بارڈر صرف کشمیریوں کے لیے، انٹرنیشنل بارڈر نہیں. یہ کون کرے؟ ادھر سے انڈیا کرے، ادھر سے پاکستان کرے، یا کس کے؟ دونوں کے لیے میسج. یہ دیکھیں پہلے سری نگر سے مظفرآباد بس سروس بھی شروع ہوئی تھی، تو وہ اس بس جب تک انڈیا پاکستان نہیں بیٹھیں گے تو بات ہی نہیں ہو سکتی نا. رابطہ رکھیں. تو اور یہ جو انڈیا ہے کبھی بھی وہ اپنا قبضہ نہیں چھوڑے گا. نہیں چھوڑے گا تو وہ کیا آپ کو اسی طرح بارڈر کھول دے گا، صاف بارڈر بنا دے گا؟ میں نے بارڈر کا نہیں کہا، صاف بارڈر. وہ پہلے کشمیری جو آپس میں رابطہ رکھیں، لیکن وہ جو جس طرح بس سروس شروع ہوئی تھی. نہیں، لیکن انڈیا تو یہ چاہتا ہی نہیں نا. انڈیا تو یہ کبھی نہیں چاہے گا، وہ تو نہیں ہونے دے گا یہ بات کہ کشمیری آپس میں آ کے ملیں. جب بس سروس شروع ہوئی تھی. جی بہت شکریہ، بڑی مہربانی. جی اچھا، اب میں بات یہ کر رہا ہوں کہ اب کم سے کم اتنے عرصے میں 70 سالہ تاریخ میں کچھ تو ہم نے سیکھا ہوگا نا اس تاریخ سے. دیکھیں واجد بھائی، یہ ہے کہ آپ انٹرنیشنل جتنے بھی کانفلکٹ ہیں اگر آپ ان سب کو دیکھیں گے تو ہمیشہ آپ کو ملٹی ڈائریکشنل اپروچ جو ہے وہ لینی پڑتی ہے. ان بھائی صاحب نے جو بات کی اسی کو میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں. ہم سب نے وٹنس کیا یہاں پہ جب فلسطین کے لوگوں کے ساتھ یکجہتی کے لیے یہاں پہ ملینز لوگ جو ہیں وہ باہر نکلے. اب مسئلہ جو فلسطین ہے وہ کشمیر سے زیادہ پرانا ہے، تو کیا ان لوگوں نے چھوڑ دی ہے؟ اگر یہ کہنا کہ جی یہ اس سے کچھ ہو، میں نے پہلے کہا تھا، تو یہ میں اس سے ایگری نہیں کرتا. تاریخیں تو چلتی ہیں، سنچریوں تک چلتی ہیں، یہ اس کے لیے آواز آپ کو اٹھانی پڑتی ہے. نہیں، لیکن میں یہ ہے کہ سر جی اس کا کوئی لائے عمل، جی لائے عمل، وہ وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں. جس طرح سے ہمارے ایک دیکھیں، آپ نے جو پہلی بات کی، سب سے پہلے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی اس مسئلے کے فریقین ہیں ان سب کو دے ہیو ٹو کم آن دا ٹیبل، جو آپ نے بات کی ہے.
اور ان کو ٹیبل پہ لانے کے لیے آبویسلی جو ہماری خارجہ پالیسیز ہوتی ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں اور اس کے اوپر کام ہو رہے ہیں. بلیک ڈور جس کو ہم بیک ڈور ڈپلومیسی کہتے ہیں وہ ہو رہی ہوتی ہے. اب آبویسلی ہمیں انتظار ہے کہ جی انڈیا کے اندر الیکشن ہو جائیں اور اس کے بعد رزلٹ کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوگا. الٹیمیٹلی آبویسلی کہ ہمیں جو آپ نے بات کی کہ ہمیں اپروچ یہ لینی ہے کہ کون سا ایسا جو ایک جو آپشن انہوں نے دیا وہ یہ دیا. دیکھیں اب ہمارے پاس سینیریو کیا ہے. پہلا سینیریو یہ ہے کہ اچھا جی یہ جو لائن آف کنٹرول ہے اس کو ہم سافٹ بارڈر بنا دیں, ٹھیک ہے, انٹرنیشنل کمیونٹی نیگوسیشن اس میں آ کے یہ آپ اپنی پرپوزل دیں گے, یہ اپنی پرپوزل دیں گے, یہ اپنی پرپوزل دیں گے, یہ اس کو سافٹ بارڈر بنا دیں. کیا یہ وائبل ہے؟ مجھے نہیں لگتا کہ یہ وائبل ہے. دوسرا سینیریو یہ ہے کہ جناب انڈیا جو ہے وہ اپنا پاس رکھے, ہم اپنا پاس رکھیں. یہ بھی جو ہے وہ پاسبل نہیں دیکھیں جی لگتا. دونوں ایٹمی پاوریں ہیں, دونوں طاقتور ملک ہیں, تو اب جب تک جب یہ دونوں نہیں چاہیں گے نا, میرے خیال میں تیسرے لوگ بھی اتنا وہ اب اس میں دیکھیں نا دو ایسا متنازع بن چکا ہے. تاشقند معاہدہ اور شملہ میں یہ معاہدہ, بتا رہا ان دونوں کو دیکھ لیں آپ. بھائی صاحب میں نے ختم میں تھوڑی سی اس پہ بات کروں گا جی. صاحب کو بتا بیسیکلی بات ہے جی قوموں کی آزادی کا مسئلہ ہوتا ہے جی. فلسطین جو ہے وہ ایک قوم ہے اور وہ اپنی آزادی کے لیے مطالبہ کرتے ہیں, جس کے لیے دنیا ان کا ساتھ بھی دیتی ہے, ان کے ساتھ سولیڈریٹی بھی کرتی ہے اور ہر فورم میں ان کو پذیرائی ملتی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے ہمارے کشمیر میں ہم 84,471 مربع میل کی بات کرتے ہیں ہم, جس میں گلگت بلتستان بھی ایز اے پارٹ آف کشمیر ہے اور چائنا کے انڈر بھی ایریا جو ہے وہ بھی پارٹ آف کشمیر ہے. اس میں جو ہے اسی طرح انڈیا کے پاس بھی جو لداخ وغیرہ سارا ایریا جو مقبوضہ کشمیر یہ 84,471. ہم پوری ریاست کی بات کرتے ہیں جس وقت. اگر آپ نے ایک ڈسکشن دیکھی ہوگی کہ اکثر یہ آتا ہے کہ گلگت بلتستان کا ابھی تک 70 سالوں میں یہ ڈیسیژن نہیں کر سکے کہ ادھر اختیارات جو ہے نا وہ پاکستان کے چلیں گے یا ان کو اپنے رائٹس ہم دیں گے. اسی طرح دوسری طرف بھی انڈیا کے اندر بھی معاملات اسی طرح ہیں کہ وہ لوگ لداخ کے اندر اور باقی ایریوں کے اندر پس رہے ہیں. پاکستان کے اندر گلگت بلتستان کو ابھی تک رائٹ لوگوں کو نہیں ملے. کشمیر کے اندر ایسے ہے کہ لینڈ افسر کے تھرو گورنمنٹس کنٹرول کی جاتی ہیں. اس سائیڈ پہ پیس تو ہے نا سر, اس طرح کی مثلا دہشت گردی تو نہیں ہو رہی نا جو مقبوضہ کشمیر میں جس لیول پہ جس بڑے پیمانے پہ روز مرہ. وہ صحیح ہے, یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے نا کہ ہیومن رائٹ وائلیشن جو ہے اس کو سٹاپ کرنے کا. دونوں طرف سے میں جب بات کروں گا نا پوری 84,000 پوری اسٹیٹ کی بات کروں گا کہ ہیومن رائٹ وائلیشن جو ہو رہی ہے وہ اگر آپ ادھر سے ایک کیونکہ کچھ لوگ ہیں ایک پراکسی کی طرف سے بات کریں گے نا کہ آپ نے ایک ملک کی آرمی موجود ہے, دوسرے ملک کی آرمی پہ بات کریں گے, اس ملک کی آرمی موجود ہے وہ اس ملک کی آرمی پہ بات کریں گے, پھر حال نہیں ہے. جب ایک قوم کی آزادی کا مسئلہ کریں گے کہ جو بھی ملکوں کی آرمی موجود ہے آزاد کشمیر کے ساتھ ہے نا, یہ ان کو مار تو نہیں رہی نا, لیکن انڈیا نے جو 8 لاکھ آرمی بٹھائی ہوئی ہے میں آپ کو بتاؤں مجھے یہ پاکستان کے لوگ ہیں نا وہ کشمیر کے ساتھ ہیں, وہ معصوم ہیں, وہ ہماری طرح ہی کچل رہے ہیں. ان کے ساتھ بھی ویسا ہی ہوا ہے جیسے باقی اس خطے کے لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے. پاکستان آرمی بھی تو ساتھ ہے نا سر, نہیں جو شہید ہو رہے ہیں. سر نہیں میں آپ کو یہی بتاتا ہوں کیونکہ کنفیوژن کریٹ کی گئی ہے نا کمیونٹی کے اندر, لوگوں کو صحیح انفارمیشن جو ہے نا وہ نہیں ہے. اب آپ کو پتہ ہے کہ اکثر موقف یہ رہا ہے کہ مسئلہ کشمیر پہ کہ اکارڈنگ ٹو UN کی جو قراردادیں ہیں ان کے مطابق اس کو حل کیا جائے. UN کی قراردادوں میں کیا آتا ہے؟ اس میں یہ آتا ہے کہ 22 اکتوبر 1947 کو قبائلی انٹر ہوئے, 27 اکتوبر 47 کو انڈین آرمی انٹر ہوئی. معاملات یہ لے کے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ انڈیا لے کے اس کو UNO میں گیا, اس کو جو ہے نا اس میں بھی UNO میں یہ ہے کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے اس پہ جو ہے نا پریس کانفرنس کی تھی. اس پر اس میں یہ معاملات ہے کہ UNO کے جانے کے بعد یہ ڈیسیژن ہوا کہ ان لوگوں کو رائٹ دیا جائے, ادھر یہ انڈیا کے ساتھ آتے ہیں یا پاکستان کے ساتھ آتے ہیں یا یہ خود مختار رہتے ہیں, انڈیپینڈنٹ رہتے ہیں. یہ رائٹ تھا. 5 جنوری 1948 کو پاکستان یہ UNO کے اندر قرارداد میں امینڈمنٹ پیش کرتا ہے کہ یہ خود مختار کا آپشن نکال دیا جائے اس میں سے. یہ 5 جنوری کو یہ 48 میں, اور اس کے بعد یہ ہے کہ یہ آپشن ادھر سے نکل گیا. اور پھر یہ اس جو قرارداد میں اگر اس کا ڈیٹیل آپ سنیریو میں اندازہ لگائیں اس میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ
پہلے فوجیں جو ہیں وہ پاکستان کی نکلیں گی. نہیں لیکن وہ یہ بتاؤں کیا عقائد نکل گئی فوجیں، وہ نکل گئی، ابھی کوئی نہیں، میری بات سن، بتاؤں گا پوری نکلیں گی، وہ کنٹرول کریں گی، انڈین آرمی کنٹرول کرے گی، اور اس کے بعد وہ اس میں ریفرینڈم کرائے گی اوور آل کشمیر میں. یہ سیناریو ہے. اور مجھے حیرانگی ہے کہ ہم اس دور میں کون سی امیدیں لگائے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ سیناریو یو این او کے اندر آپ 47 اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ بنگال کے بعد جو ہے علیحدہ کنٹری بننے کے بعد آپ نے ان کے ساتھ شملہ معاہدہ کیا ہے. جس وقت آپ دنیا کے اندر جاتے ہیں، آپ بات کرتے ہیں مسئلہ کشمیر، یہ دنیا آپ کی بات کو کس طرح سے وہ کہتی ہے جی آپ نے شملہ معاہدے میں یہ طے کیا ہوا ہے، وہ آپ رکھیں، یہ ہم رکھتے ہیں ادھر. شملہ میں یہ ہوا تھا، بھٹو صاحب نے یہ کیا تھا کہ یہ جو یو این او نے فیصلہ کیا جو 47 سے، اس پر ہم انہوں نے بات بیٹھ کر کی تھی کہ اس کے حالات جو بہتر ہوں گے ان لوگوں کشمیریوں پر چھوڑیں گے کہ یہ کیا آپ خود مختار رہنے چاہتے ہیں یا کسی کے ساتھ علاقہ یا پاکستان کے ساتھ. شملہ اکارڈ جو تھا نا، اس میں شملہ میں ہوا تھا کہ یہ دونوں انڈیا اور پاکستان جو ہیں یہ اپنے تعلقات جو ہے، باہمی تعلقات جو ہے وہ مل بیٹھ کے خود رضامندی سے اور خود بیٹھ کے کریں گے. تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم پھر obviously وہ شملہ اکارڈ کے یہ کہتے ہیں کہ اب ہم تھرڈ پارٹی جو میڈیشن ہے اس کو ہم نہیں ایکسیپٹ کرتے، ہم بیٹھیں گے، ہم کریں گے. لیکن دیکھیں جو بھی لیکن اب میری ایک آخری سوال تھوڑا سا میں اس کو تھوڑا کلوز کرتا رہوں. لیکن یہ سٹوری اب دیکھیں نا ہم پہنچ کہاں گئے. آج مطلب ہے کہ 2019 ہے، اب جہاں پہ ہم کھڑے ہیں دیکھیں نا، کل پھر آپ یوم یکجہتی منا رہے ہیں، اس سے کیا میسج ملنا ہے؟ یہ ہمارا فوکس ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اس سے کیا میسج ملے گا ایک، اور دوسرا یہ ہے کہ اگلا میں یہ کہتا ہوں بار بار کہ لائے عمل سر نیکسٹ یہ بھی تو بتانا چاہیے نا. سر میں بتاؤں کہ جب آپ عقائد کو لے کے تو دنیا کے آگے جائیں گے نا، آپ کی بات کو سیریسلی وہ سنیں گے بھی اور وہ دیکھیں گے آپ جو بات کر رہے ہیں اس کی بیسز بھی ہیں. اگر ایک میں شملہ معاہدے کی بھی میں نے بات کیا، اس میں ایک چیز یہ ہے کہ آپ نے اس میں سے قوم کی آزادی کا مسئلہ پیچھے چھیڑ کے ایک سرحدی تنازع کے طور پہ ایشو کو پیش کر رہے ہیں. جس وقت آپ دنیا کے سامنے جا کے جو ہے علاقائی تنازع پیش کریں گے تو وہ یہی آپ کو کہیں گے کہ آپ آپس میں بیٹھ کے رہیں. جب جس کو اس کو حل نہیں صحیح طریقے سے کیا گیا، اصل تنازع تو کشمیر اس وقت ملک کی ایک قوم کی آزادی کا، اگر ایک قوم کی آزادی کا مسئلہ آج بھی بنا کے پیش کیا جائے دنیا بات سنتی ہے. سر اتنا بڑا اگر فیصلہ ہو سکتا تھا اتنے بڑے خطے کا کہ اس وقت تو یہ بنگلہ دیش بھی پاکستان کے ساتھ تھا، ٹھیک ہے جی، وہ دیکھے کس سائڈ پہ تھا اور یہ کس سائڈ پہ تھا. اگر اس طرح اتنی بڑی ٹیریٹری کے بارے میں سارا فیصلہ ہو سکتا تھا تو یہ کشمیر کا مسئلہ بھی اگر حل کیتا ہے. دیکھیں جو پاوریں بیٹھتی ہیں، جو سسٹم ہوتا ہے، یہ تو صحیح بات ہے کہ جو امپیریلسٹ پاور اس خطے کو چھوڑ کے گئی ہے وہ ڈیوائیڈ کر کے گئی ہے. ڈیوائیڈ ہوئی یعنی کہ وہ اس نے مذہب کے نام پہ ڈیوائیڈ کیا ہے، اس نے مختلف وے سے ڈیوائیڈ کیا جو ان کو فیوریبل تھا، اور انہیں پتہ تھا یہ لوگ 50-70 سال بعد کہاں ہوں گے. کیونکہ ہم لوگ ابھی دیکھیں کہ دونوں ملک جو ہیں نام کے تو آزاد ہو گئے ہیں لیکن ان کے لوگ ابھی آزاد نہیں ہیں. ابھی تک وہ مذہبی جنونیت، ابھی تک وہ جہالت، غربت میں رہ رہے ہیں لوگ جو ہے نا دونوں ملکوں کی. دیکھیں اور وہاں پہ کیا ہے اسلحے کا دونوں ملکوں کی اگر آپ دیکھیں کہ اسلحے پہ ان کا کتنا خرچ ہو رہا ہے. دیکھو جی 70-80% میرے خیال میں ہاشمی صاحب کے ختمہ دیکھو کہ اس کے بعد 47 کے بعد جیسے آپ نے شملہ کا، اور اس کے بعد جتنے بھی ہمارے پاکستان کی قیادت تھے انہوں نے ان کے ساتھ انڈیا کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنے کا، ٹیبل ٹاک کرنے کا بات کیا، بلکہ 2 جنگ بھی ہوئے. اگر اس میں کوئی اسی کشمیر کے حوالے سے ہوا کہ جب تک مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوگا، اور جیسے پہلے بھی بات جو ہوئی کہ آزاد کشمیر میں ظلم اور ادھر قتل عام نہیں ہے. یہ تو مقبوضہ کشمیر میں 10 لاکھ فوج اور ایک میرا 4-5 بندے پر ایک آرمی کا سپاہی کھڑا ہے. تو جو جتنے انہوں نے شہید کیے ہیں 47 سے آج تک، آپ لاکھوں کی تعداد میں انہوں نے ہماری بہنوں کی، ہماری بچیوں کی، ہمارے بھائیوں کی لاشیں اور انہوں نے غائب کی ہیں، اور انہوں نے ان کو کیا کہ پاکستان سے آ رہے ہیں ان کو مار کر، ان کا پتہ بھی نہیں آج تک. ہر روز ہوتا ہے نا، ہر دن ہوتا ہے. اچھا لیکن سنیں 70 سال ہو گئے ہیں زید بھائی کہ انہوں نے انڈیا نے ظلم کشمیر پر
کیا وہ کوئی انسان نہیں ہے؟ اگر ہیومن رائٹ کی بات کرتے ہیں تو یہ دیکھیں کہ کسی انگریز یا کسی دنیا کے ملک میں اگر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ نہیں ہم کھڑے ہو جاتے پوری دنیا کا ملک اور سارے ہیومن رائٹ یا یونائٹڈ نیشن یا جتنی بھی یہ تنظیمیں بنی ہوئی ہیں ان کی. کیا کشمیر میں ان کو نظر نہیں آ رہا کہ کتنے بچے, اور ان کی خود رپورٹ ہے انڈین گورنمنٹ کی کل پرسوں سے رپورٹ ہے کہ کشمیر میں جو یہ قتل کر رہے ہیں, یہ جو ظلم کر رہے ہیں, یہ نہیں ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. نہیں, یہ تو الیکشن کی وجہ, جب الیکشن نزدیک آتے ہیں انڈیا کے, لیکن واجد بھائی دیکھیں یہ تو چلو الیکشن کی بات کر, کیا 47 سے آج تک انڈیا نے کیا قتل عام نہیں کشمیریوں کو کیا؟ وہ تو روز کرتے ہیں ہم یہ بات, لیکن وہ یہ اسٹریٹجی پہ آتے بھی نہیں ہے نا. اچھا, اور دوسری بات جو میرے بھائی ہاشمی بھائی نے کہا, ٹھیک ہے میں قانون کی بات بہت لمبی ہے, شاید میں اس میں اتنا اویئر نہیں ہوں, یہ میرے سے زیادہ ہے شاید, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جب یہ ایک اسٹیٹ تھی آزاد کشمیر کی, اس پر اگر عمل کیا جیسے انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ ان کو بٹھا کر دونوں کو یا آپس میں بٹھا کر ان کو اپنی رائے دینی چاہیے کہ کیا یہ رہنا چاہتے ہیں, اکیلے رہنا چاہتے ہیں یا کسی کے ساتھ یا انڈیا کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں, تو آج یہ حالات نہ ہوتے. اب جتنے بھی اب جو لوگ اس دیر سے اب جو کشمیری جن کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, جن کے بچے مار رہے ہیں, جن کی ماؤں کی عظمتیں لٹ رہی ہیں, وہ ہم تو آزاد کشمیر کے لوگ, ہاشمی بھائی باقی ہم سارے بیٹھے ہوئے آرام کے ساتھ, ان لوگوں کو دیکھیں زید بھائی جو قتل ہو رہے ہیں ہر روز 10-20 آدمی مار رہے ہیں, کیا کسی دنیا میں اور کشمیر کے علاوہ اب فلسطین میں اور ہے, لیکن یہ کہہ رہے کہ فلسطین کی آواز, یہ بات وہی ہے, لیکن ہمارے اس لیے کہ ہم کمزور ہیں, کہ ہماری آواز کوئی سن نہیں رہا. لیکن فلسطین کا مسئلہ ٹوٹل ڈیفرنٹ ہے, ہماری کشمیر کا مسئلہ ٹوٹل ڈیفرنٹ ہے. اب انڈیا اس کو کیا کر رہا ہے, انڈیا تھریٹ کر, اگر پاکستان نے اس کو ٹیبل ٹاک پر بات کرتا ہے کہ تم ہمارے ساتھ بات کرو اور ہم آپ کے ساتھ کشمیر کے ان کشمیریوں کو آزاد کرو, لیکن جب یہ بات کرتے ہیں اور بعد میں وہ سلپ ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ٹیبل ٹاک اور جو بھی حکومتیں آئی ہیں انہوں نے ان کو چاہے جنرل انہوں نے یہ کہا, اور یہ پاکستان کا موئی ابھی بھی پاکستان کا ہے کہ جب تک کشمیر کی مسئلہ حل نہیں ہوگا زید بھائی, کشمیر کا خطے میں نہیں ہوگا ان کو, تو یہ کبھی بھی ہے. اور ابھی اگر لڑائی کا اگر کوئی بن گیا تو یہ پہلے کی لڑائی گن اور بندوقوں کی لڑائی نہیں ہوگی, یہ ملک ختم ہو جائیں گے, یہ پوری ایشیا میں پوری دنیا کا یہ لڑائی ہو جائے گی. تو میں یہ انڈیا کو اور ہم سب لوگ اس لیے پروٹیسٹ کرتے ہیں, 5 فروری مناتے ہیں. مجھے 40 سال ہو گئے کشمیر کے لیے, جو کچھ بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے, اور باقی جماعتیں بھی اور کشمیر کی جماعتیں ہیں یا سیاسی کو جماعتیں ہیں کر رہے, اس لیے کہ لوگوں کو اویئر کریں, ان بچوں کو ہم اویئر کریں, ان یونائٹڈ جو یورپین ہیں یونائٹڈ کنگڈم میں جنہوں نے یہ سارا کچھ مسئلہ چھوڑ, ان کو بھی پتا ہے کیا, لیکن یہ کہتے ہیں کہ ہمارے انڈیا کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں, میرے پاکستان کے ساتھ, یا آپ آپس میں کر لیں. یہ کیا آپ نے اس لیے چھوڑا کہ دونوں ملک آپس میں لڑتے رہے, اور آج تک 70 سال ہو گئے انہوں نے وہ لڑائی جھگڑا ڈالا ہوا ہے. اور یہ کہتے ہیں جب بات چلتی ہے ہاؤس آف پارلیمنٹ میں جاتی ہے کہ بھائی یہ بھی ان کو پتا ہے کہ یہ ظلم کتنا انڈیا کر رہی ہے, اور یہ دیکھ بھی رہے ہیں, اور جا کر وہاں پر ان کو رپورٹیں بھی مل رہی ہیں, اور ڈے ٹو ڈے رپورٹ مل رہی ہے کہ انڈیا کتنا مسلمان کشمیریوں کے ساتھ ظلم کر. یہ ہیومن رائٹ کی بات ہے, کوئی مسلمان کی بات نہیں ہے. یہ دیکھیں, یہ جس طرح سے مغل صاحب نے بات کا, آج کے دن اس پروگرام کے توسط سے ہمیں وہ تمام لوگ جو کل کے پروگرام کے لیے, یکجہتی کے پروگرام کے لیے جس طرح سے بھی جو ہے اپنی آواز اٹھا رہے ہیں, ان سب کو ان سب کے ساتھ ہمیں کھڑا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, جو کتبہ بنا رہا ہے اس کے ساتھ بھی کھڑا ہونا چاہیے, جو کوچ لے کے جا رہا ہے اس کے ساتھ بھی کھڑا ہونا چاہیے, جو کو فوڈ لے کے جا رہا ہے اس کے لیے بھی کھڑا ہونا چاہیے. یہ مجھے تھوڑا سا جو ہے آج کے دن میں صرف آپ کو ایک آپ کو بتاؤں, بات نہیں ہوتی, بات یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ حق اور انصاف پہ ہیں تو آپ اکیلے بھی ملین سے زیادہ نہیں, وہ ٹھیک ہے, لیکن اب اگر دیکھیں کہ ہم پھر جو اپنے قوم سے دیکھیں اور اپنے ملک سے وفادار نہ ہو, وہ کہیں کسی کا وفادار نہیں. صحیح ہے, صحیح بات کی آپ نے. ٹھیک ہے جی, اس کا مقصد یہ ہے کہ میں نے بے شمار دفعہ دیکھا کہ جیسے برمنگھم کے اندر میں بتانے لگا ہوں کہ جب بھی انہوں نے پروٹیسٹ کی ہے, یقین کرے جماعتوں کا ایک ایک بندہ, اور 14, 15, 10 کی گنتی کے, نائب مغل صاحب اس میں موجود تھے, بے شمار دفعہ ہوئے, اس کے اوپر کوئی کبھی گیا نہیں ہے. میرا یہ ہے کہ اس میں پھر ہمیں نکلنا چاہیے نا. میں یہاں پہ بات جی دیکھو بھائی صاحب, یہ بات نہیں ہے جیسے انہوں نے ایک آدمی بھی ہو پروٹیسٹ ہو, ایک کا بھی ہو سکتا ہے, 1000 کا بھی ہے.
मिलियन मार्च भी यहाँ नहीं, हुए लेकिन हैं। यौम मेरी बात- यकजहती का मैं- मकसद तो है मैं- ना मेरी पावर बात- शो करना। देखो पावर शो, देखो अगर ये कहेंगे कल कोई ये जाए आप ना, ये कह सकते हैं कल वहाँ पे वो 10 बंदे हो वहाँ पे, नहीं, तो- ये मेरा ये सवाल है आपका कि ठीक- यौम देखो, यकजहती का मकसद ही है कि निकलो फिर मुझे- बाहर। मुझे जवाब देने देना। देखो आदमी को वेयर आउट करना चाहिए बच्चों को कि जब भी मुझे 40 साल हो गए हैं, मैं कश्मीर के लिए मौलाना मोहसिन कादरी या हमारी कोई जमातों की कश्मीर के लिए हम जाते रहे, अपने कोचें करते रहे, मस्जिद से कोचें लेके, ये वेयर आउट करना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है कि हम उसको हम भूल जाएं, उस कास्ट को हम भूल जाएं। जो कुछ भी हो सकता है, जैद भाई ने कहा, थोड़ा करें बहुत करें, दुनिया को ये बताएं कि कश्मीर के साथ, कश्मीर के जो उनके साथ एक कॉलर है, मैं सवाल ले लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वाजिद साहब, ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਲਾਮ। ਅਹਿਮਦ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ। जी अहमद साहब ਜੀ ਕੱਲ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, जी ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯਕਜਹਿਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਝੰਡੇ, ਜੀ ਸਾਡੀ ਤਾਦਾਦ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਨੌਨ ਵਾਲੇ, ਪੀਟੀਆਈ ਵਾਲੇ, ਅਗਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਝੰਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਖਲਵਾੜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਮੁਲਵਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। 10 ਸਾਲ ਹਕੂਮਤਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਗਈਆਂ, 2-5 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲ ਰਹਿਮਾਨ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਛੜੇ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾ ਛੋੜਿਆ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਇਸ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਕਰੀਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ UN ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਅਗਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਕੋਈ 5 ਸਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਨੱਸ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਨੂਨ 'ਚੋਂ ਨੱਸ ਕੇ ਕੋਈ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਾਬ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਗੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਅਗਰ ਉਹ ਅਲੱਗ ਲੱਕੜੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੰਡਲ ਬੰਨਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ हों। मेरा तो यही मैसेज है। बहुत शुक्रिया। अब यौम यकजहती का मकसद ये है यूनाइट होना। सर जी, मैं बात करूंगा कि इन्होंने आके बात की है इधर कि इंडिया और पाकिस्तान जो है वो कितनी दफ़ा आपस में डायलॉग कर चुके हैं, तो उसका कोई नतीजा नहीं निकलता। वे फारवर्ड क्या है? आप इसमें सीधी सिंपल सी बात है जी, अगर आप इंडिया पहले ही तय करके आता है कि जिस वक्त उसने बात करनी है ना, तो उसने गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर को अपना हिस्सा है जनाब, वो समझता है कि हमने इस पर बात करनी है। और यहाँ से पाकिस्तान का डेलीगेशन जाता है, ये बात करता है कि उधर मकबूजा कश्मीर जो लद्दाख का एरिया है उस पर बात करनी है। अब ये बेशक जिस वक्त से ये लगे हुए हैं ना शिमला मुआहदे के बाद से, कि ये कौम की एक, इनको नहीं पता कि इतने इंसान इधर रह रहे हैं, इनके आगे दुनिया के अंदर इन लोगों की भी कोई आइडेंटिटी है, इन लोगों के भी मसाइल हैं। ये भी एक कौम है जो UN में जाके बैठ सकती है। और वो इस वे से नहीं सोच रहे, वो सिर्फ ये सोच रहे हैं कि उन्होंने इस पे कब बात करनी है, इन्होंने उस पर कब बात करनी है। और उसके बाद ये होता है कि अच्छी नशिस्तें होती हैं, सारी बातें होती हैं, ग्लेशियर पे बात होती है, तजारत पे बात होती है, इस पे आके फिर वो बर्खास्त करके चले जाते हैं। इसकी सिर्फ और सिर्फ एक रीज़न है कि वहाँ पे जो है जिनका मसला है वो नहीं होते बैठे, जो कश्मीरी लोग हैं वो नहीं उधर बैठे होते और उनको शुरू से ही नुमाइंदगी नहीं दी जाती। अब उसका फिर सर्वाइव कौन करता है इसके बाद? अगर इनकी आपस में क्लैश होती है आर्मीज़ की, इंडिया पाकिस्तान की, तो बॉर्डर पे फायरिंग होती है, उधर से भी जो गोली निकलती है इंडिया की तरफ से भी, वो भी इधर के बॉर्डर के गरीब बंदे के घर पे लगती है, क्योंकि वो बॉर्डर के आगे जो कम्युनिटी है उनको वैसे भी इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सी फैसिलिटी के मसाइल हैं बेसिक। इसी तरह इधर से पाकिस्तान आर्मी के फ़ौजी की अगर गोली निकलती है तो वो ये नहीं देखती कि वो कौन आगे, वो जस्ट वो उधर लगती है और तबाही दोनों तरफ से जो है ना, वो जो उधर खित्ते के रहने वाले हैं उन लोगों की होती है। ये बेसिक वायलेशन है। अगर आप इसको एज ए नेशनल जो है इशू पेश करें कि एक कौम की आज़ादी का इशू है और ये आर्मी जो है इस एरिया को आर्मी से पाक किया जाए, इस एरिया में ये किस तरह अगर कैसे होगा? कोई ये क्या? सिर्फ जिनका इशू है उनको आप बोल दें। इवन कि मैं आपको कहता हूँ ये आज़ाद कश्मीर इनने जो गवर्नमेंट ही बनाई हुई है, जैसे ही आप उसकी आज़ादी का देख लें कि वो कितनी एक आज़ाद है, कि वो कितनी बार जाके प्रेजेंट कर सकती है। उसको भी ये है कि एक चीफ सेक्रेटरी और मेरा IG चला रहे होते हैं उसको, जो है ना वो नॉमिनेट होते हैं इस्लामाबाद से आके। मैं इस वजह से बताऊँ क्या, ये रियलिटी मैं इनकी बता रहा हूँ इस तरह के बताऊँ कि हकीकत इस तरह। अगर आप दुनिया को बताएंगे जाके, ये आप ये तो मेंशन करते हैं कि फ़लाँ ह्यूमन राइट्स इदारे ने ये रिपोर्ट पेश की है इंडिया के मतलब, देखें ना एमा निकलसन की रिपोर्ट यूरोपियन यूनियन के अंदर जो पेश है वो इस एरिया में भी बताइए। इधर आए हुए हैं ना जी, ठीक है जी,
बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब भी इधर आए हुए हैं ना, जी, किसने, सरदार अतीक साहब हैं। सरदार अतीक साहब, ये सारे हुक्मरान हैं। ये जो इनकी बात है ये उसी की नेगेशन यहाँ पे ही हो जाती है। किसी ने इनको रोका है यहाँ पे बात करने से? तमाम मीडिया चैनल्स जो हैं वो उनको मेरी दे रहे हैं। आप समझ सके अब बात ये को। जो नहीं आप बात समझने को नहीं, अंडरस्टैंड नहीं कर आप जो सकेंगे। हैं, मैं जिस सारी आप बात बार ये जो बात आप करते अंडरस्टैंड हैं, नहीं कर उससे ये सकेंगे। क्या हो रहा है कि आप खुद हमारे जो कश्मीरी बहन भाई हैं उनकी दिल आजारी कर रहे हैं। कोई दिल आजारी नहीं हो रही जनाब, आप हकीकत पे बात नहीं होगी, आप रॉन्ग बात कर रहे हैं ना। इतनी इल इन्फॉर्म्ड हैं, आपको पता ही नहीं है किसी बात का। अच्छा सर जी, आप मुझे 5 फरवरी का थोड़ा सा काजी साहब के अलावा बताएं ना कुछ चीज़। लेट मी नहीं, आप ऐसे कह रहे आप पता नहीं देखें है। जी, इन्होंने बात की कि जनाब 3 फरवरी, पाकिस्तान का तो शुरू से स्टांस ही ये रहा है कि जब तक जो है वो 3 फरीक कश्मीरियों को साथ शामिल नहीं करेगा उस वक्त तक कोई हल नहीं निकलेगा। अभी नहीं, जो नहीं, है नहीं। रिसेंटली पिछले वीक जो है वो शाह नहीं, महमूद नहीं, नहीं। सुन ले तो ना भाई साहब, सुन तो लेना। आपको पता अभी ये शाह महमूद कुरैशी साहब ने गिलानी से फोन पे बात की है कि नहीं की पिछले वीक? बताएं। और सर जी आप अगली बात करें, गिलानी साहब से बात की, अगली बात करें, मेरी आप फॉरेन मिनिस्टर है, आप- इस मुल्क में आगे जुलूस की क़यादत कर रहा है, ये वो डिप्लोमेटिक फ्रंट ये इस होते तरह हैं। से नहीं होता। आप बार बार अगर आप आप बात करने का थोड़ा तरीका ठीक कर लें, नहीं, फिर ठीक है। आप अभी ये शुरू करेंगे। आप हम आज बैठे हैं यहाँ पे कौम को, आप बार बार कौम का, कश्मीरी हमारे बहन भाई हैं और हम उनको मैं सुन खुद लेना, कश्मीरी सुन तो हूँ। लेना, सुन तो आप इस लेना। तरह नहीं कहें। हम उनको एज अ कौम रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आप यहाँ कह रहे हैं कि अगर आप उनको जो है वो कौम के तौर पर करें, कौम के तौर पर बढ़े, आप खुद फिर उनको बेचारों की दिल आजारी कर रहे हैं। हम तो उनको मुझे हैरानगी हो रही है आप पे। मुझे हैरानगी आप पे हो रही अच्छा, है कि एक आप मैं जो सवाल है ले वो- लूं, आपके रवैये मैं पे सवाल हैरानगी ले हो लूं रही है। आपसे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम जी, हेलो। आपको वेलकम करते हैं प्रोग्राम में जी। कौन और कहाँ से? जी थैंक यू जी, मैं बर्मिंघम से बात कर रही हूँ जी और मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभी जो शायद हाशमी साहब ने बात की है कि कश्मीरियों को यूएनओ में एक नुमाइंदगी का हक देना चाहिए, जी मीन्स उनका एक मेंबर होना चाहिए, तो इस बात को, ये बात बिल्कुल वैलिड है और बाकी जो मेहमान बैठे थे उनको एग्री करना चाहिए इस बात से, बिकॉज So, करें disagree ये हम तो। ऐसी चीज है जिसको मतलब अप्रिशिएट करना चाहिए इंस्टेड ऑफ कि आप उसको मतलब उसकी अपोजिशन पे बात करें। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, बहुत Thank शुक्रिया, you. बहुत शुक्रिया आपका। तो अभी देखें जो ये जो भाई साहब है ये समझते हैं हमारी सारी उम्र गुजर गई है ये सारा लॉ को समझते हुए, और अब देखें ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव मसाइल होते हैं जी ये हर जगह पे होते हैं, कहाँ पे नहीं होते। ये पिछले दिनों में आपको पता है कि कितने वीक अमेरिका की हुकूमत शट डाउन रही है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव इशू होते हैं। आज इतने बड़े इशू के ऊपर बात करने के लिए हम बैठे हैं और हम उसमें ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव इशू लेके आए जाएंगे जी उसको आईजी चलाता है और उसको ये कराता है। अब सब लोग चलाते हैं जी कि पंजाब जो है वो इमरान खान बनीगाला से बैठ के अच्छा, चलाता है। मैं अब छोटे ये मैं इसको थोड़ा सा आज थोड़ा सा फोरम नहीं है। जय सर, साहब, इंडिया भी मैं जिस- थोड़ा सा- मेरी बात मैं सुनें। थोड़ा सा मेरी मुख्तसर आपसे कर रहा हूं। रिक्वेस्ट ये है कि आज ये फोरम नहीं है उसके हाँ, लिए। मैं आज चले- आप जैसे सर कि जी, जो आप- बात है वो साहब, करें बात आप आप जो है ना। आज जो रखा था जो आज प्रोग्राम ये 5 फरवरी के हवाले से, प्रोटेस्ट जी। के लिए, कल भी यही बात हुई थी तो आपने बंद कर दिया था। देखिए आज जो हमने सिर्फ इसलिए बैठे हैं यहाँ और मैं भी आया हूँ, सच्ची बात जो है कि कल हमने कैसे प्रोटेस्ट करना, कितने आदमी लेकर जाने, कोचिंग का कैसे इंतजाम होगा, उधर जाकर हम दुनिया को बताएंगे देखो ये हमारे कश्मीरियों के साथ हम उसमें ये तो हमारे भाई हैं, पाकिस्तान तो हमारा बड़ा भाई है। अगर पाकिस्तान हाशमी तरह की अगर ये बातें हमारे साथ करेंगे तो दुनिया के बाकी लोग हमें क्या सपोर्ट करेंगे? जो दुनिया इंडिया खुद जो कर रहा चलिए आपस में मेरी कहते बात हैं सुनो, इख्तलाफ ना करें, ये बात लेकिन ये है कि उसका लायमल इलाज- है ये कि मैं हाल- बात- हाल मैं बताएं। बताना ये चाहूंगा, हमारे- मेरी बात सुने ना जरूर। कोई इख्तलाफ नहीं है। कोई हम आसिफ इख्तलाफ साहब से नहीं है, सिर्फ आप कहते आइए, हैं आप- कि आज आज का फोरम नहीं है, ये नहीं है। किसी और प्रोग्राम आप रख लें, उस पे हाशमी साहब debate को कर बुला लें। लें, हम भी बुला लें, ताकि ये उस वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है उसके उसके लिए हम different आपसे एग्री करते हैं बिल्कुल, कि वहाँ पे मसाइल मसाइल हैं, हैं, वहाँ पे चीज़ें बिल्कुल। होती हैं, लेकिन आज हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि अब देखिए अगर हम बिल्कुल आंखें बंद कर लें कि जो भी हुआ है, अब यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर कश्मीर के ऊपर डिस्कशन नहीं हुई है, ब्रसल के अंदर जो है कश्मीर के ऊपर एजिटेशन नहीं हुई, इटली के अंदर, फ्रांस के अंदर, जर्मनी के अंदर जो है वो कश्मीर के ऊपर जो है वो बात नहीं, और बात पार्लियामेंट में हो हुई रही है, पार्लियामेंट के अंदर बात हो रही है। अब अगर हम खामोशी से बैठ जाएं और कहें कि नहीं जी ये जो हो रहे हैं अपने अपने मफादात हैं, देखिए वो एक कॉलर ने बात की थी, मैं कहता हूँ झंडा जिसका भी मर्जी हो, हमें काज देखना है। नहीं, जो भी यकजहती का मकसद ये है, वो तो पार्टियों का, इसका सारी पार्टियां गठी नहीं, यौम यकजहती लोग और अवाम सारे मिल के मैं यकजहती की बात करूँगा। यकजहती जो है ना, मैं एक चीज़ इसको ख़ास तौर पर देख लें कि ये काजी हुसैन अहमद साहब ने
اس وقت دوسری طرف جو ہے وہ حزب المجاہدین مقبوضہ کشمیر کے اندر لڑ رہی تھی، تو انہوں نے اس حوالے سے بات کی تھی کہ پاکستانی جو ہیں وہ نیشن کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی، کیونکہ قاضی حسین احمد کا تعلق جماعت اسلامی پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے تھے، اس حوالے سے انہوں نے بات کی تھی کہ، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو پاکستانی عوام ہیں ان کے کشمیر کے ساتھ دل دھڑکتے ہیں، لیکن ان لیڈرز نے ہمیشہ ان کے ان جذبات کو یوز کیا ہے، اور آج صورتحال یہ آئی ہے کہ وہاں سے لیڈر آ رہے ہیں اور یہاں پہ جو ہے آ کے یکجہتی جو ہے وہ اپنی قوم سے ہی منا رہی ہے، یعنی کہ صورتحال اس وقت تک آپ دیکھیں نا کہ مسئلہ یہ ہونا چاہیے، مسئلہ آپ کے ادھر برٹش پارلیمنٹرین میری بات آپ اگر ایسی بات نہیں کریں گے نہیں ادھر کے کیا سکھ کمیونٹی کے لوگ شامل نہیں ہوں گے، ہندو دوسرے نہیں کیا دوسری کمیونٹی کے لوگ نہیں شامل ہو رہے ہیں؟ جب یہ واسی صاحب بات کرتے ہیں کہ جی اپنے سر جی آپ کا وزیر خارجہ پاکستان اس پروٹیسٹ کی جو ہے نا وہ آپ نمائندگی کر رہے ہیں، یعنی کہ اس کی لیڈرشپ میری بات سنیں، آپ اسی طرح کل خراب مسئلے کو خراب کر رہے ہیں آپ سر، خراب بتوں کیا ہے، کل ایسے ہی آپ اس طرح دیکھیں کہ انڈیا کا ایک منسٹر آ کے یہاں پہ انڈین کو اکٹھا کر کے تو وہ اس طرح کرے تو یہ مسئلے اس کے ساتھ ہمارے کشمیری کھڑے ہوں ادھر بھی، آپ مسئلے کو خراب کر رہے ہیں، جب تک کشمیری لوگ خود اپنے رائٹ کے لیے نہیں اٹھیں گے، خود نہیں بتائیں گے کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، خود یہ نہیں اٹھیں گے اب تک بات نہیں سنیں، ہم سارے کشمیری بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، ہم سب کشمیری بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، کل جو یکجہتی کا ہے وہ اپنے لوگوں کے ساتھ آپ جو ہے نا یہ لگا یہ جو یکجہتی کا بات کر رہے ہیں نا، دیکھیں یہ ایک گورنمنٹ نے پاکستان نے کی ہو، اس دن کو منا رہے، قاضی صاحب نے کیا یا جس نے بھی کیا اس کو منا رہے کہ سب ہم اکٹھے ہو کر اس کو اس مسئلے کے اوپر ہم ایک ہیں، ابھی انہوں نے بات کیا کہ پاکستان پیپل پارٹی کے وہاں موجود ہے، جو یاسین اپوزیشن لیڈر وہاں پر مسلم کانفرنس کے موجود ہیں، شاہ محمود قریشی شاہ پی ٹی آئی کے موجود ہیں، جتنی جماعتیں ہیں، ایک منٹ میری سب جماعتیں، اور ہمارا بھی جھنڈا جو ہم کوچے شاہد حسین سید صاحب وہ بھی ہم سب نے یہی ہے کہ ہم نے جا کر دنیا کو دکھانا ہے کہ اس کو کشمیر کے ساتھ مقبوضہ یہ ظلم ہو رہا، اس کو بند کرائیں، یونائٹڈ نیشن بند کرائے، یہ برٹش بند کرائیں، یورپین بند کرائیں، جو بھی ہم نے پروٹیسٹ جدھر جیسے اچھا میرا سوال جو ان کا بات کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے کہا کہ یہ جو اپنے پر نہیں ہوتا، یہ اپنے پر اگر ہمارے ساتھ کشمیر پر ظلم ہوا تو ہم اگر نہیں کریں گے تو دوسرا کون کرے گا؟ ہم ہی کریں گے، ہم ہی کر رہے ہیں، اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ دوسرے کے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں کہیں، ہم کو ادھر نہیں جانا چاہیے، ہم کو پروٹیسٹ نہیں کریں، ہمارے لیڈر کرنا چاہیے، میں نے کب کہا نہیں کرنا چاہیے، آپ کریں اپنے بازو پہ کریں، ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، یکجہتی جو ہے یہ نہیں کرنی چاہیے آپ سر جی، یکجہتی کا آپ مفہوم سمجھنے کی کوشش کریں، ایز اے کشمیری آپ کشمیریوں کی ذاتی کر رہے ہیں، نہیں کشمیری کی ذاتی میرپر کے اندر ہی جلوس نکال کے میرپر نہیں یہ نہیں ہے، لیکن یہ ایسے ہوتا ہے کہ دوسری قوم کے ساتھ یکجہتی کرتی ہے، یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ کشمیر کا یہ دن بنا رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہم سب مل کر جو جتنی سیاسی جماعتیں مسئلہ کشمیر پہ ایک ہے اور باقی دنیا کو بھی ساتھ لے رہے ہیں، انڈیا کے لاسٹ ایئر آپ نے جیسے اچھا کوچوں کے حوالے سے تھوڑی سی انفارمیشن میری بات ہے، پچھلی دفعہ ہم نے ملین مارچ کیا، بیریسٹر صاحب اور باقی سیاسی پیپل پارٹی کے بھی تھی، سب جماعتیں تھی، اور ادھر وہاں جہاں جتنے ہمارے پاکستانی اتنے سنگھ لوگ وہاں کھڑے تھے اور ہمارے ساتھ وہ جھنڈے اور وہ بھی آزادی مانگ رہے تھے، اپنی آزادی مانگ اور کشمیر کی آزادی مانگ رہے تھے، برٹش جو انگلش وہ بھی ہمارے ساتھ تھے، زید بھائی بھی میرے ساتھ تھا، یاد آ گیا ابھی مجھے، ہم سب لوگ اکٹھے گئے تھے کہ کشمیر کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اس کو ہم پروٹیسٹ کر رہے ہیں، اس لیے کہ انڈیا جو ظلم کر رہا ہے، 10 لاکھ فوج وہاں بھیجی ہوئی ہے، اس کا انصاف چاہیے، ہمیں دنیا کو اپیل کر رہے ہیں کہ ہمیں انصاف چاہیے کہ کشمیر ملک ہے جس کے ساتھ لاکھوں ہزاروں آدمی روز ہماری بہنیں مائیں ان کی عزت لوٹی جائے، مار ان کو کیوں نہیں، آپ یہ بات دوسری میں ایک براڈر سینس میں بات کرتا ہوں، انہوں نے کہا کہ وہ کیوں نہیں کر رہے ہیں، یہ دیکھیں یہ میرا خیال میں مجھے سمجھ میں نہیں، آج آپ ہر روز 20 بچے بچیاں مرتے ہیں اور یہ کیا اور پروٹیسٹ نہیں کر رہے تھے، یہ کیا کر رہے ہیں انڈیا مقبوضہ کشمیر میں، کیا ہو رہی جو لاشیں وہ زمین پر کسیٹ کر مار رہے ہیں، بچیوں کی ماں کو ہماری کو بہنیں کو کسیٹ رہے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں، وہ ان سے پیار کر رہے ہیں، ان کو عزت دے رہے ہیں، وہ ظلم کر رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں وہ کچھ نہیں کر رہے، وہ کیوں نہیں کر رہے، کیوں نہیں وہ کر رہے، ہمارے جو جیلانی صاحب ہیں، ملک صاحب ہیں، دوسرے اپنے ہمارے جو لیڈر ہیں میر واعظ صاحب ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں، انہوں نے ساری زندگی تو جیلوں میں ہوگی۔ میں زید چوہے صاحب کی طرف چلوں گا جی بس میں اچھا اس کا جو ایک تو بتائیں کہ جو ینگ جنریشن ہے یہاں پہ ان کے لیے میسج یا وہ موٹیویٹ ان کو وہ کیسے ان کو پتہ چلے ان کو بھی پتہ چلے کہ مسئلہ کشمیر کیا ہے۔
جی بالکل، کیونکہ چوتھی جنریشن چل رہی ہے یہاں پہ، ان کو بھی اس کو ایک تو یہ ہے کہ awareness جیسے میں ہونی نے کہا ہے کہ اس طرح کے آپ کے جو پروگرام ہیں یہ، اور یہ جو سیمینارز ہوتے ہیں، جو پارلیمنٹ UK پارلیمنٹ کے جو کمیٹی رومز کے اندر جو ڈسکشنز ہوتی ہیں، اس میں ہمیں چاہیے کہ جو ہمارے ینگسٹرز ہیں، جو ہمارے جو چوتھی جنریشن ہے کشمیری بچوں کی، ان کو ہمیں انوالو کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، ہم پوری طرح جو ہیں وہ عباسی بھائی سے اس بات پہ اتفاق کرتے ہیں کہ دیکھیں کشمیری جو ہیں وہ اس مسئلے کا انٹیگرل پارٹ ہے، ان کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. صاحب ایک کالر بھی ہے، میں ان کو شامل ساتھ کروں اپنی گفتگو میں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحب اور کہاں سے؟ جی میں بتاتا ہوں، میرا نام عارف خان ہے، میں آکسفورڈ سے بول رہا ہوں. جی میرا میں یہ پروگرام دیکھ رہا ہوں تو ہمارے جو کشمیری بھائی ہے آپس میں بھی تو میں ہو رہی ہے، اور اختلاف رائے تو چلے ہوتی ہے اپنے سارے یہ اچھی بات ہے، یہی جمہوریت ہے، دیٹ از ڈیموکریسی. اور یہ اچھی بات ہے کہ اپنے اپنے پوائنٹ آف ویو پر ایگری بھی کرنا چاہیے اور ڈس ایگری بھی کرنا چاہیے جہاں آپ کا نہیں ہے. لیکن میرا یہ سر یہ ہے کہ میری بھی عمر تقریباً 63 سال ہے، میں بھی کافی زمانے سے 40 سال سے اوپر کشمیر مسئلے پر جب بھی جلسے جلوس ہوتے ہیں، کیونکہ میری پوری زندگی میں UK میں گزاری ہے تو پارٹیسپیٹ کرتے رہتے ہیں. لیکن میں نے جہاں تک اب میں نے جو شروع سے میرا بھی یہی موقف تھا اور آپ کو میرا یہ پختہ یقین ہے، کشمیر کو کبھی بھی آزادی نہیں مل سکتی. رائٹ، اس کی 2-3 وجہیں. سب سے بڑی وجہ ہے کہ ہمارے پاس ایک پلیٹ فارم پر انٹرنیشنل لیڈرشپ نہیں ہے. جس طرح پاکستان بننے کے وقت قائد اعظم تھے، دوسرے لیڈر تھے جو مخلص لوگ تھے. مجھے یہ بات قسمتی، میرا بھی تعلق میرپور کے خطہ سے ہے. نہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن اگر اتنے سالوں میں آپ نے یہ سیکھا ہے تو میں کہتا ہوں سو جانا چاہیے پھر ہمیں، اگر امید ہی چھوڑ دیں. تحریک آزادی کے لیے تو نسلیں وہاں تو نسلیں قربان ہو جاتی ہیں. نہیں میری بات تو سنیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں وہ تو یہ میرا پختہ یقین ہے، لیکن جو نہیں جو اگر پختہ یقین ہے تو پھر بات ہی کوئی آگے. بہت شکریہ، پروگرام کا وقت بھی بڑا تھوڑا لاسٹ میں بات کروں گا. میں یہ ان کی اپنی رائے ہے، ہر بندے کی اپنی ہم رائے بڑے آپٹیمسٹک ہیں. دیکھیں اس میں انڈیا، پاکستان اور کشمیری ان سب کو ایک ٹیبل پہ آنا پڑے گا. اس مسئلے کا حل ہوگا اور انشاءاللہ میں مکمل حل کی طرف میرا خیال ہے کہ اس خطے کو جو ہے نا، اس پورے خطے کو آرمی سے پاک کرنا چاہیے. اور اس خطے کے ہر خطے کے لوگوں کو ان کو فلیکسیبل کرنا چاہیے کہ یہ آپس میں مل ملاپ کریں اور وداؤٹ اینی بارڈر جو ہے نا یہ مل ملاپ آپس میں کریں. اور ان دونوں خطوں سے آرمی کو باہر نکلنا چاہیے. ایسے ہی کہا تھا کہ انیشلی یہ ہو سکتا ہے کہ فلیکسیبل کریں اور آرمی اس کو لائک سوئٹزرلینڈ آپ اس خطے کو آرمی سے پاک کر دیں جو ہے نا. یعنی کہ میں اگر ڈی ملیٹرائز اگر کر دیں آپ تو یہ اسٹیٹ کی جو ہے وہ یونٹی قائم ہو جائے گی اور لوگ آپس میں مل سکیں گے. اور لانگ ٹرم اس خطے کے اندر یہی ایک پیسفل سولوشن ہے اور اس سارے خطے کے لوگوں کا پیس اسی مسئلے سے جڑا ہوا ہے جو ہے نا. مغل صاحب لاسٹ صرف بتائیں کہ کوچ کہاں سے جائیں گی. نہیں آپ صرف کوچ بتائیں کہاں سے ذرا لوگوں کو پتہ چلے. میں نے آخری بات یہ کرنا ہے کہ اس سے پہلے بہت سے معاہدے ہوئے ہیں، بہت سی ٹرینیں چلی ہیں. یہ انڈیا کبھی ایسے دوستی کا ساتھ نہیں چلے گا جب تک ایک مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوگا. یہ دونوں ملک پاکستان اور انڈیا کا کبھی بھی، بلکہ پوری دنیا کا، میں نے پہلے بھی کہا، کبھی یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا جب تک کشمیر کا مسئلہ نہیں ہوگا. ہمارے جتنے بھی ہمارے آئے ہیں انہوں نے یہی بات کیا ہے. بہت شکریہ میں اسی کے ساتھ، کیونکہ پروگرام وقت اتنا اجازت نہیں دیتا. کل کا پروگرام ناظرین کافی لمبا رکھا ہوا ہے تکبیر ٹیلی ویژن نے. میں آپ کو پھر سے دعوت دیتا ہوں اگر آپ کل لوگ آپ آئیں، مزید اس کو بات ہم کریں. لیکن امید پہ دنیا قائم ہے جی. ایک چھوٹا سا فکرہ ہے، میں یہ کہوں گا نا امید نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جو کئی نسلیں اس میں لگ جاتی ہیں، کیونکہ یہ جو تاریخیں ہوتی ہیں تو اس میں آپ کو پوری امید بھرپور ہونا چاہیے. اگر وہ میرے جو کالر تھے ان کی وجہ سے مجھے بات یہ کرنا پڑ رہی ہے، اگر آپ نے زندگی کا یہ نچوڑ نکالا ہے تو میرے خیال میں اس میں پھر بندہ تھک ہار کے، اس طرح تو انسان کی اولادیں بھی جب جوان کر کے بڑا کرتی ہے تو اس سے بھی کچھ نہیں. جب ملتا تو بندہ کیا کرے، خودکشی کر لے. ملتا تو اگر بندہ اس طرح کہے تو ساری زندگی بندے کی ایفرٹ میں گزر جاتی ہے. تو دنیا میں آنے کے لیے انسان کو یہ ہے کہ اس کی زندگی کا مقصد ہی یہ ہے کہ ایفرٹ کرنا. تو جب آپ کسی قوم کا سوچیں گے، ایک قوم بن کر سوچیں گے تو پھر انشاءاللہ آپ کو اس کے لیے سوچ جو ہے نا وہ پازیٹیو اور اچھی سوچ رکھے. انشاءاللہ یہ مسئلہ
حل ہوگا. جو ہمارے کشمیری ہیں کم سے کم جو روز یہاں پہ جو عصمت دری کا جو ہماری وہاں بہنیں ہیں مائیں ہیں ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے اور جو ظلم کی داستان ہے اس کو ضرور بند ہونا چاہیے. اس کے لیے آواز اٹھائیں. جس طرح بھی آپ کے پاس سورسز ہیں, جس طرح بھی آپ کے پاس اپنے اپنے وہ طاقت ہے, میڈیا ہے, جو بھی ہے, اس طریقے سے آپ ضرور نکلیں اور اس پہ صحیح طریقے سے جو رستہ ہے, جو ڈائریکشن ہے اس کی طرف سے جائیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیں. اللہ حافظ. بہت شکریہ. تھینک یو.